Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum guys. Welcome to my YouTube channel. इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो को लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करो, ताकि पिछले तकरीबन 9-10 दिन से हमारे चैनल जो है ना बिल्कुल डेड हो चुका है। कोई व्यूज नहीं आ रहा है, कोई यानी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। तो आप लोगों से मैं तहे दिल से यानी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करो, ताकि जो ना हर नया आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचाने के साथ साथ जो है ना इस गरीब को भी एक यानी रिज़्क़ हलाल कमाने की एक जरिया बन जाए। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दे। आइए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले, आप लोग वीडियो को मिस नहीं करना। दुनिया में मुसलमान स्पीकर्स इसके ऊपर मुख्तलिफ वीलॉग्स बना रहे हैं, मुख्तलिफ वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर इसके हवाले से डिस्कशन हो रही है। हालांकि इसमें से कुछ भी नहीं निकलना, ना तो हमारी मर्जी से कुछ होना है और ना उनकी मर्जी से कुछ होना है। लोग डरे बैठे हैं। वो लोग जिनका ईमान कुरान के ऊपर था, वो यहूदियों की एक्टिविटी की वजह से परेशान है कि कहीं दज्जाल ही ना निकल आए। दज्जाल को ना कोई मुसलमान निकाल सकता है, ना कोई यहूदी निकाल सकता है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में जितनी चीजें हमारे सामने मौजूद हैं, उसमें तो अभी दूर दूर तक कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। रहा मुसलमानों का इशू, तो वो तो मुसलमानों पे जब भी कभी कोई मुश्किल वक्त आए तो वो इमाम महदी के आने का इंतजार करना शुरू कर देते हैं और दज्जाल के निकलने से मुताल्लिक खबरें देना शुरू कर देते हैं। इससे ज्यादा मुश्किल वक्त मुसलमानों पे तातारियों की शक्ल में आया था, और वो इतना बड़ा फितना था कि उसके आगे कोई बंद नहीं बांध सका। ता वक्त के अल्लाह ताला ने उसे कमजोर किया और फिर उन्हीं में से लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया। उस वक्त जो कुछ मुसलमानों के साथ हुआ, आजकल तो जो हो रहा है ये उसका अशर अशीर भी नहीं है। उस वक्त भी लोगों ने यही कंक्लूड किया कि बस उम्मत खत्म के खत्म। 8 से 100 साल पहले तक आप दुनिया में कोई मुसलमान मुल्क दिखा सकते थे जो आज़ादी के तौर पर जिंदगी गुजार रहा हो। आज फिर से 60 इस्लामिक मुल्क मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जब से ये वर्ल्ड वार 2 के बाद एम्पायर्स का सिलसिला खत्म हुआ है, अगरचे मुसलमानों को आज़ादी मिल गई है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ओवरऑल हुक्मरान दुनिया के वही अलाइड फोर्सेस हैं जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 के अंदर कामयाबी हासिल की थी। लेकिन इस दफा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया। पहले तो जो भी कब्जा करता था दूसरे के मुल्क के ऊपर, वो उस पर बरह रास्त हुकूमत करता था। लेकिन अब चूंकि कौमों नेशंस की बुनियाद के ऊपर मुल्क बन चुके हैं, एम्पायर्स टूट चुकी हैं, लिहाजा अब जो रूल करने वाला मामला है वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। ये हम लोग जो आए दिन गिला करते हैं यूरोपियन ताकतों के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, कि वो इंटरफेयर करते हैं, तो उनको हक पहुंचता है इंटरफेयर करने का, क्योंकि उन्होंने दुनिया को फतह किया है। और इस दफा चूंकि फतह करके उन्होंने मुल्क हमारे हवाले किए और सिर्फ हुक्मरानों को काबू किया, इसलिए हमें लगता है कि हमें आज़ादी मिली हुई है। इस वक्त हुकूमत उन्हीं के पास है जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के अंदर पूरी दुनिया को शिकस्त दी। सल्तनत उस्मानिया जंग अजीम अव्वल में ख़त्म हुई और कोई थोड़ी बहुत रमक थी तो वर्ल्ड वार 2 के बाद वो भी ख़त्म हो गई मुसलमानों की। लिहाजा अब इस प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर सिर्फ जोश पे मबनी तकरीरें करने से, बातें करने से, वीलॉग्स बनाने से कोई मसला हल नहीं होना, जब तक कि हम उन्हीं उसूलों के ऊपर तरक्की नहीं करेंगे जिन उसूलों के ऊपर आज के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर कौमों ने अपना मकाम हासिल किया है, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर। बाकी आपको जो मर्जी कोई कहता रहे कि जी हम 2 अरब हैं, 2 अरब छोड़ दें, आप 10 अरब भी हों तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ये ज़हन में रखिएगा। मैं बार बार एक मिसाल देता हूं, लोगों को बुरी लगती है, आज मैं नाम लिए बगैर मिसाल दे देता हूं। मुसलमानों के बड़े जंगी लीडरों में से कोई पुराना लीडर, उस जैसे 1000 लोग भी आज अगर मैदान जंग में उतर आए
تو ایک یہودی کلاشنکوف کے ساتھ، یہ بھی اب خیر پرانا انسٹرومنٹ ہو گیا ہے، اب تو اس سے جدید اسلحے آ چکے ہیں، وہ سامنے سے آئے تو کوئی اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ اور جو سب سے بڑا ایشو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہے وہ ایئر سٹرائکس والا ایشو ہے۔ ہمارے پاس فضائیہ کی جو طاقت ہے یہ بہت کمزور ہے ایز کمپیئر ٹو امریکہ کے اور یورپ کے، اور یہی وجہ ہے کہ طالبان کو 20 سال لگے ہیں، ابھی بھی انہوں نے کوئی امریکنز کو شکست نہیں دی ہے۔ امریکہ خود چھوڑ کے چلا گیا افغانستان، کیونکہ انہیں ایک بھاری ایک خرچہ کرنا پڑ رہا تھا، ادروائز اگر اب بھی وہ چاہتے تو سسٹین کرتے۔ زمینی جنگ میں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور اس میں بھی کوئی مسلمانوں کا بنایا ہوا اسلحہ نہیں تھا، یہ اسلحہ رشیا دیتا تھا طالبان کو۔ ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، رشیا نے جو کولڈ وار ہاری تھی امریکہ سے انہی افغانیوں کے تھرو، اس کا بدلہ پھر انہوں نے اتارا۔ تو اسلحہ ان کا، ٹیکنالوجی ان کی، اور ہمارے پاس صرف وی لاگز ہیں بنانے کے لیے، لوگوں کے خون گرمانے کے لیے۔ تو ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے اور ریئل ورلڈ کو پہچانے۔ یہ کوئی بزدلی والا معاملہ نہیں ہے، یہ حقائق والا معاملہ ہے، اور حقائق کے ساتھ ہی دنیا چلتی ہے۔ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ آتے تھے تو سامنے سے رومن جنرل بھی تلوار کے ساتھ ہی آتا تھا، یہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی پسٹل تھی، ورنہ وہ تو حضرت خالد ابن ولید کو قریب بھی نہ لگنے دیتا۔ تو یہ جو آپ کو ایک جھوٹ بولا جاتا ہے نا کہ برابر کا اسلحہ نہیں تھا اور صحابہ کرام نے فتوحات حاصل کر لی، پارشلی یہ بات درست ہے، کوانٹٹی وائز ان کے برابر کا نہیں تھا، لیکن کوالٹی وائز وہی تھا، تلوار کے مقابلے پہ تلوار ہی ہوتی تھی۔ آج مجھے بتائیں ہمارے اسلحے کیا اس قابل ہیں کہ ہم ان کو آنکھیں دکھائیں؟ ہمارے پاس F-16 ہے، اور اس کے بھی جو پرزے خراب ہوتے ہیں، کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہمیں امریکہ کی منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور اسرائیل کے پاس F-35 ہے، 16 دوڑی 32 3 وچ جمع کرو تے 35 آندا ہے۔ F-16 اور وہ F-35 اتنا فرق ہے، اسے رن وے پہ بھی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے اڑتا ہے اور ایسے ہی وہ اتر بھی جاتا ہے۔ اور یہ تو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے، اور کافی ساری چیزیں ہیں، اور اسرائیل نے ثابت کیا ہے 67 میں اس نے پوری عرب دنیا کو شکست دی ہے، اس کے بعد سے بھی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت یورپ اور امریکہ اسرائیل کی پشت کے اوپر کھڑے ہوئے، اور ہمارے معاملات صرف دعاؤں تک ہی ہو سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ہم کوئی مذمتی قرارداد پیش کر سکتے ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ ہم 2 ارب ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ ساری باتیں ہم 7 اکتوبر کو بھی سن رہے تھے، اور اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ اب اسرائیل اس معاملے کو فنش کرے گا بالکل، اور لوگ کہہ رہے تھے جی آپ دیکھیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا یار خوابوں کی دنیا سے باہر نکلو، ٹھیک ہے آپ نے ڈالرز بنا لیے ہیں اس طرح کے وی لاگز بنا کے، لوگوں کا خون بھی گرما لیا، نوجوان نسل کے مینٹل ماڈل بھی بدلنے کی کوشش کی، اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا۔ یہ صرف علمی شاوت ہے، ویڈیوز میں پوری کریں، ڈسکشن میں پوری کریں، اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل ذہن میں رکھیے گا، جس طرح ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آج تک جتنی بھی اسلامک آرگنائزیشنز آئی ہیں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، انہوں نے اصل مرض کو نہیں پکڑا، یا خلافت موومنٹ جو ہیں انہوں نے اصل مرض کو نہیں پکڑا، اور وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت ان عقائد اور نظریات کے اوپر ہے جو صراحتاً قرآن و سنت کے منافی ہیں۔ جب تک آپ ان کے عقائد درست نہیں کرتے، ان کے اوپر اسلامی نظام کا فائدہ ہی نہیں، کیونکہ وہ تو اس اسلام کو مانتے ہی نہیں جو قرآن و سنت میں لکھا ہے، وہ تو صوفیاء کے اسلام کو مانتے ہیں، وہ تو بزرگوں کے اسلام کو مانتے ہیں۔ ان کے تحت تو ہر بزرگ کا مزار بننا چاہیے، قرآن و سنت کے تحت تو مزارات ہونے نہیں چاہیے۔ اب مجھے بتائیں اتنا بڑا جب کنفلکٹ آئے گا تو کیا اسلامک سزائیں ان کے اوپر نافذ ہوں گی، کیا اسلامک نظام ہوگا؟ خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے، یہ ٹاپک نہیں تھا۔ ٹاپک وہی جو 5 گائے خریدی ہیں انہوں نے، جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہے کہ پتہ نہیں اب ان کا مسایہ نکل آئے گا، اینٹی کرائسٹ، مسیح الدجال، جھوٹا دجال، وہ بھی مسایہ ہے، وہ جھوٹا مسایہ ہے، اور ہم عیسیٰ مسیح کے ماننے والے ہیں جو کہ سچے مسیح ہیں۔ اس حوالے سے آپ نے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی آج کل رمضان نشریات کے اندر بھی پروگرام دیکھے ہوں گے، خصوصاً آج کل وہ سما ٹی وی کے اوپر ہمارے جو ساحل ادیم بھائی ہیں وہ بھی انہی ٹاپکس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ سامنے لا کے انہوں نے بریلویوں کے مفتی صاحب بٹھائے ہوئے ہیں، مفتی سخاوت صاحب، اور ان کا کام یہ ہے کہ جو ساحل صاحب نے بات کرنی ہے اس کے اپوزٹ کوئی بات کرنی ہے تاکہ اسے کاؤنٹر کیا جائے۔
اور ایک ساتھ ڈمی میوزیم سے ایک عربی بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو بس ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں. ایک دو دفعہ میں نے ان کو بولتے ہوئے دیکھا یا دعا کرواتے ہوئے, باقی وہ مسکراتے ہیں اور ایسے ایسے کرتے ہیں. ان کا اتنا ہی کام ہے. اب یہ جو ٹاپک آج کل ڈسکس ہو رہا ہے ٹی وی کے اوپر, اس میں کوئی شک نہیں کہ بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے اس کے حوالے سے ساحل ندیم صاحب کی کمپیٹنسی ہے, انہیں پتہ ہے. چند ایک معاملات میں ہمیں ان سے اختلاف ہے, لیکن اوورال اس حوالے سے ان کا جو نالج ہے وہ ایکسٹراڈنری ہے. ظاہر ہے علماء کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فرسٹ ٹیمپل کون سا تھا, سیکنڈ کون سا تھا, کس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے. حالانکہ قرآن حکیم میں ان ساری چیزوں کا ذکر موجود ہے. سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو 2 عروج اور 2 زوال آئے ان کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ذریعے ان کی پٹائی کروائی. تو اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی, اس طرح کرنے سے کوئی نہیں دجال نے نکلنا. ہاں بعض لوگوں نے وی لاگس بنا کے اپنے ڈالرز کھڑے کر لینے اور بار بار کرتے رہنا ہے, اینڈ پہ انہوں نے بھی معذرت ہی کر لینی ہے کہ جناب یہ ہم سے سمجھنے میں غلطی ہوئی. اس لیے اس قسم کے اٹکل پچو میں نہیں چلاتا, میں اتنا ہی بتاتا ہوں کہ اتنا ہوگا. وہ کب ہوگا, وہ جب ہوگا پھر ہی پتا چلے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. لوگ کہتے ہیں جی پہلے پتا چلنا چاہیے, پہلے پتا ہے تو اس کا پھر علاج بھی بتا دیا. بس یہ پتا ہونا چاہیے آپ کو کہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات آپ کو آنی چاہیے. ہاں باقی آپ نے کوئی اس سے مقابلہ نہیں کرنا, نہ نبی الاسلام نے کہا ہے کہ آپ نے جا کے اس سے مقابلہ کرنا ہے, بلکہ کہا ہے کہ جب سامنے پاؤ تو 10 آیات پڑھنی ہے. نبی الاسلام نے دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں کہا کہ تلوار لے کے سامنے آ جانا ہے. وہ تو ایک مومن بےچارہ پھنس جائے گا نا, تو اس لیے اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا. ادروائز اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. امام مہدی مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو نازل فرمائے گا, کیونکہ وہ سچے مسیح ہیں, ان کے ذریعے وہ مسیح الدجال یعنی دجل کرنے والا مسیح, اس کا خاتمہ ہوگا. امید ہے کہ یہ جتنی میں نے گفتگو کی اس سے آپ کو اوورال کچھ چیزیں میں نے ڈائریکٹلی بتا دیں, کچھ انڈائریکٹلی بتا دیں, تاکہ ایک میسج کنوے ہو جائے آپ تک. باقی ماننا نہ ماننا وہ آپ کی مرضی ہے. ہمارا کام تو ہے علمی طریقے سے معاملات کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے, اور فلسطین کے مسلمان جس تکلیف سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے. تو گائز آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا؟ ویڈیو بہت ہی زبردست ویڈیو تھے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو ہے نا بیانات ہمیشہ لوجیکل ہوتے ہیں اور انفارمیٹیو بھی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ یعنی دنیاوی یعنی دینوی یعنی باتیں کے ساتھ ساتھ اور دنیاوی یعنی معاملات میں بھی ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور دیکھو اس ویڈیو میں انجینئر کیا کہہ رہا تھا, یعنی ہمیں یہی بتا رہا تھا کہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنی جو کنسپٹ ہیں, اپنی جو دماغ ہے, ان میں بھی تبدیلی لائیں. شروع کے وقتوں میں یعنی تلوار کے ساتھ تلوار مقابلے میں آتا تھا. اب وقت چینج ہو گیا ہے, اب ہتھیار کا دور آ گیا ہے, اب ٹیکنالوجی کے دور آ گیا ہے. اب مختلف جو بایولوجیکل طریقے سے میڈیکل طریقے سے لوگوں کو مارنے کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی قدم رکھنے کی ضرورت ہے. پچھلے سالوں میں دیکھو کورونا وائرس کا ایک لہر آیا, دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے نا ہر وقت دوسروں کے آگے یعنی جھکنے سے بہتر ہے اپنے اندر کچھ تبدیلی لائیں. ابھی دیکھو اسرائیل یعنی عرب کنٹریز کے اندر ایک چھوٹا ملک ہے, وہ اپنے اندر رہ کر جو ہے نا فلسطین کو صفائی ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ بیت المقدس کو بھی شہید کر کے وہاں ہیکل سلیمانی کی یعنی تیسری تعمیر نو کے کام شروع کرنے والا ہے. وہ ایک چیز سے ڈرے ہوئے ہیں, وہ کیا ہیں, کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی یعنی بیت المقدس کو
ایک یعنی امپورٹنٹ دیتے ہیں، ایک یعنی ان کی بھی اہم مقام ہیں، اہم یعنی مقام سمجھا جاتے ہیں۔ وہ اس چیز کے ڈر سے یعنی ابھی تک بیت المقدس کو شہید کرنے میں ناکام ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں سے ڈرے ہوئے ہیں، مسلمانوں سے ڈر کر وہ یعنی مسجد الاقصی کو یعنی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے۔ اگر اسرائیل مسلمانوں سے ڈرتے ہیں تو وہ فلسطین پر اٹیک کرنے کی، فلسطین کے بچوں کو یتیم کرنے کی، عورتوں کو بیوہ کرنے کی اور فلسطینوں کو بے گھر یعنی کرنے کی جرأت ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ اسرائیل نے یعنی کس طرح اپنے آپ کو دنیا پر یعنی ایک روب جما رکھا، کیونکہ انہوں نے ترقی کی، وقت کے ساتھ ترقی کی۔ مسلمانوں کو دیکھو، اس وقت یعنی دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1.25 ارب سے بھی اوپر ہیں، لیکن مسلمان یعنی ہمیشہ دین کی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں البتہ دین کی باتیں کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہیں، جو ترقی کر رہے ہیں مختلف ٹیکنالوجیز میں، ہمیں بھی ان کی یعنی ان پر بھی نظر رکھنا چاہیے، تاکہ وقت کے ساتھ مختلف جو چیلنجز ہوتے ہیں ہمیں سامنا کرنے میں ایک آسانی پیدا ہو۔ انجینئر کی اس تقریر کی مین پرپس یہی تھا۔ تو اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ نگہبان۔